अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर। आप सबको मेरी तरफ से यौम गदीर की बहुत बहुत ही मुबारकबाद। दोस्तों, ये वो खूबसूरत दिन है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं के मजमे के बीच में हज़रत मौला अली का हाथ अपने हाथ में थामा और ये ऐलान किया था, मन कुन्त मौला फहाज़ा अली मौला, यानी जिसका भी मैं मौला हूँ उन सब का अली मौला है। और दोस्तों, यहाँ मौला से जो मुराद है वो दोस्त होता है, प्यारा होता है और मददगार होता है। और हर इंसान अपनी अपनी तरफ से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन इस बारे में ये कहा जाता है कि जो शिया लोग हैं इस दिन को ईद गदीर के नाम से मनाते हैं, इसलिए सुन्नियों को इसे नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, दरअसल इसके बारे में जो बात है कि ईद गदीर जो लफ्ज़ है वो बाद में मतलब दिया गया है इस दिन को। तो बहरहाल कुछ लोग इसको इस दिन से नाम से इसलिए याद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईद का मतलब खुशी होता है। और जब मौला अली की विलायत का जब ऐलान हुआ तो ये हम सब के लिए खुशी की बात थी, इसलिए हम इसे ईद का नाम देते हैं, ईद गदीर कहते हैं। और हर एक का अलग अलग इसके पीछे रीज़न हो सकता है। कुछ उलमा इसका इसलिए विरोध करते हैं इस दिन को मनाने से कि इसी दिन तारीखों में कहा जाता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ था, यानी शहादत हुई थी। तो आपकी शहादत का जो जश्न है ये जो शिया लोग वो मनाते हैं, इसलिए हम सुन्नियों को ये नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, अब इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी इसमें हकीकत नहीं है, ये तो हम जो फैक्ट्स हैं उससे जाने तो जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत का दिन है उसकी तारीख में इख्तलाफ है। कुछ लोग इसको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है वो 18 जिल्हिज्जा बताते हैं, तो कुछ उलमा इसको 12 जिल्हिज्जा बताते हैं। तो दोस्तों, जो 12 जिल्हिज्जा जो बताया है ये शफीक साहब ने भी बताया है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि उन्होंने 12 जिल्हिज्जा किन किन रेफरेंस के थ्रू बताया है। और फिर आगे दोस्तों मैं बताऊँगा कि जो 18 जिल्हिज्जा को जो विलादत मौला अली के तौर पे जो दिन को याद किया जाता है, यानी मौलाई जिस दिन को इस खुशी के तौर पे मनाते हैं, उस दिन के पीछे क्या क्या रीज़न बताया जाता है, उस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या ऐलान किए थे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ऐसे ऐसे क्लिप्स लेके आऊँगा जिससे आप डिटेल में समझ पाए कि उस दिन क्या हुआ था, गदीर खुम में का जो वाक़या पेश आया था, क्यों आया था, किस वजह से आया था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या क्या बताया था। तो बहरहाल जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह है, लेकिन जो ये एक बात जो एक हदीसों से साबित है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको आकर के मुबारकबादी दी थी, यानी ये एक मुबारकबाद पेश करने का मौका था या एक मुबारकबादी देने का एक मौका माना गया है। यानी अगर आप इस दिन मुबारकबादी पेश करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम बाकी के वीडियो देख करके जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, कैसे ये वाक़या पेश आया था। और सबसे पहले हम जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसके बारे में जो मेरे पास वीडियो मौजूद है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो ऐसा है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी का जो है यौम शहादत है 18 ज़िलहिज्जा, यौम शहादत है। फिर क्या, मैं उसका भी इलाज ले आया हूं। 8 अक़वाल हैं, 8 गौर कीजिएगा। हज़रत उस्मान की शहादत के दिन के 8 अक़वाल हैं। पहला, इमाम वाक़िदी लिखते हैं कि 335 हिजरी में 12 ज़िलहिज या 8 ज़िलहिज को हज़रत उस्मान की शहादत हुई। 12 या 8, देखिएगा कौन सा ज्यादा आएगा, वो आप गिन के रखिएगा, आपसे पूछूंगा। अबू बकर इब्न शैबा, इब्न साद, मुस्नद अहमद, इब्न असाकिर, इब्न लसीर, उसदुल गाबा, इमाम तबरी और रियाजुन नजरा में लिखा है कि हज़रत उस्मान का यौम शहादत 12 हिजरी, 12 तारीख है या 13 तारीख है, ठीक है। यौमुन नहर में है कि हज़रत उस्मान की शहादत या तो 12 ज़िलहिज को है या तो 10 ज़िलहिज को है। हिजरी 35 है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं। हज़रत लईस इब्न साद कहते हैं कि या तो 12 को है या तो 13 को है। अबू नुऐम अल फज़ल कहते हैं या तो 12 को है या तो 14 को है। खलीफा बिन खय्यात कहते हैं या तो 12 को है या तो 17 को है। तारीख उमम अल मुलूक में लिखा है या तो 12 को है या तो 18 ज़िलहिज को है। मैंने कितनी रिवायत पढ़ी? 8 लोगों की रिवायत पढ़ी।
اور تاریخ اس میں 16 پڑھی. 16 میں سے 18 کتنی بار آیا, 12 کتنی بار آیا؟ ایک بار 18 آیا اور 12 جو ہے وہ 7 کے 7 بار آیا. اب پچھلی صدی کا ایک عالم دین جو سنی ہے اور 2-3 صدی پہلے کا عالم دین جو غیر مقلد ہے اور 1.5 صدی پہلے کا عالم جو دیوبندی ہے, تینوں کی باتیں میں پیش کرتا ہوں. تینوں متفق علیہ لکھتے ہیں کہ 12 تاریخ جو ہے وہی صحیح شہادت عثمان غنی کی تاریخ ہے. بقیہ تاریخ کی سندیں ضعیف ہیں. صحیح تر, اصح تر, معتبر قول یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت 12 ذی الحجہ کو ہوئی. کب ہوئی؟ 12 کو. تو حضرت عثمان کی شہادت 12 کو منائیں گے, 18 کو نہیں. تو دوستو یہ وہ ویڈیو تھا جس میں ہم نے مولانا شفیق صاحب سے جانا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے وہ 18 نہ ہو کر کے 12 ذی الحجہ ہے. تو بہرحال اس تاریخ میں اختلاف ہے, لیکن جو عید غدیر جو منایا جاتا ہے یعنی یوم غدیر کا جو دن ہے اس کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ 18 ذی الحجہ کو ہی آتا ہے. تو آپ اس سے چاہے عید غدیر کے نام سے منائیں یا یوم غدیر کے نام سے منائیں, یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. لیکن کل ملا کے اس دن آپ مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں اور یہ ایک خوشی کا ہی دن تھا کہ ہم تمام جو مولائی ہیں ان سب کے لیے حضرت مولا علی کو مولا قرار دے دیا گیا, یعنی ہمارا دوست قرار دے دیا گیا, چاہے یہ کہا جائے ہمارے لیے پیارا قرار دے دیا گیا, ہمارے لیے سردار قرار دے دیا گیا, وہ یا جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہترین تحفہ عطا کیا. تو دوستو اس دن جو من کنت مولا فہذا علی المولا کی جو حدیث ہے, اس کے علاوہ کون کون سی حدیثیں اور اس دن سے ثابت ہے وہ بھی ہم آگے جانیں گے. تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں باقی کے ویڈیوز. غدیر عربی زبان میں ایک جوہر اور تالاب کو کہتے ہیں. خم یا خم یہ ایک علاقے کا نام ہے. مکہ المکرمہ سے چلیے مدینہ منورہ جائیے, تقریباً مکہ مکرمہ کو 200 کلومیٹر آپ پیچھے چھوڑ جائیں, راستے میں میقات الجحفہ سے تھوڑا پہلے آپ کو یہ غدیر خم کا علاقہ ملے گا. یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا اور اس پر مسافر قیام کیا کرتے تھے, گویا ایک قیام و طعام کی جگہ سمجھی جاتی تھی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر اس جگہ آرام فرما رہے ہیں. آرام فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے بعد صحابہ کرام میں حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح کراتے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں چند تعریفی کلمات ارشاد فرمائے. یہ غدیر خم پر واقعہ پیش ہوا ہے جس کی تفصیل جو کلمات ہیں میں دوسرے حصے میں بات کر دیتا ہوں. سیدنا علی المرتضی کے ساتھ یہ معاملہ 18 ذو الحجہ سن 10 ہجری کا ہے. ہماری معلومات کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد ایک بادشاہ معز الدولہ نے بغداد میں اس کی عید کی بنیاد رکھی ہے اور اس دن اس نے عید منانے کا رواج ڈالنے کا حکم صادر کیا ہے. یہ دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری. کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ دوہرے داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے دن کو بطور عید کہا جائے. اب رہی یہ بات کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب کیا ہے. ہمارے نزدیک اس کا صاف مطلب یہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں, لوگو
جو مجھے دوست اور محبوب رکھتا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست اور محبوب رکھے، کیونکہ آگے لفظ موجود ہے اسی حدیث میں، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، اے میرے مولا جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اسے دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ مودت کو عداوت کے مقابلے میں، ولایت کو دشمنی کے مقابلے میں، دوستی اور دشمنی کا لفظ اللہ کے رسول نے اس کمپٹیشن میں ارشاد فرمایا ہے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ یہاں معنی دوست ہے، یعنی جو بندہ رسول اللہ کو دوست سمجھتا ہے وہ بندہ سیدنا علی المرتضیٰ کو دوست سمجھے۔ اس کا پس منظر میں عرض کیے دیتا ہوں، البدایہ والنہایہ کی جلد 5 میں موجود ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں سمیت یمن بھیجتے ہیں ضروری کام نمٹانے کے سلسلے میں اور قاضی اور بطور جج بنا کر بھیجنے کے سلسلے میں۔ جب بھیجنے کا وقت آیا سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں وہاں کیسے فیصلہ فرماؤں گا، میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ان اللہ سیہدی لسانک ویثبت قلبک، اے علی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ آپ کی زبان مبارک کو صحیح رکھے گا، آپ کے دل کو رہنمائی کے طور پہ رکھے گا۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب جانے کا وقت ہوا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضع یدہ علی صدری، اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، اللہم ثبت لسانہ وہدی قلبہ، اے میرے مولا میرے علی المرتضیٰ کی زبان کو مضبوط فرما دے اور اس کے دل کی رہنمائی فرما۔ یہ دعائیں لے کر سیدنا علی المرتضیٰ یمن تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ چند صحابہ بھی ہیں۔ جب وہاں پہنچے مال غنیمت اکٹھا ہوا، مال فیع اکٹھا ہوا، وہ سارے رسول اللہ کے پاس لانے تھے۔ اتفاق سے کام یہ ہوا کہ ابھی حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اللہ کو بھیجنے تھے، ان میں سے چند چیزوں کو استعمال فرما لیا۔ جو 7 ساتھی گئے تھے ان کو ناگوار گزرا، انہوں نے سمجھا یہ تو امانت میں خیانت ہے، اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات پہ ان نے حضرت علی المرتضیٰ کی مخالفت کی اور اپنے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کی اس بات کو ناگوار سمجھا۔ حضرت علی اور حضور پاک نے ان کے ساتھیوں کو فرمایا تھا جب حج کے دن آئے تم مجھے آ کر مکہ المکرمہ میں ملنا۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، صحابہ کرام کے قافلے ساتھ ہیں، راستے میں صحابہ کرام کے قافلے ملتے چلے گئے۔ مکہ میں ایک عظیم اجتماع ہوا حجۃ الوداع کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ آ کر ملے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف شکایت جو صحابہ کے دلوں میں تھی کہ انہوں نے آپ تک پہنچائے بغیر مال کو استعمال کیوں کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی ہے۔ اس موقع پہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں شکایت پیش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کو سنا۔ اس کے بعد حضرت بریدہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں یہ روایت جلد 2 کے اندر موجود ہے، یا بریدہ اتبغض علیہ، اے بریدہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی اس مسئلے پر مخالفت کر رہے تھے؟ حضرت بریدہ عرض کرنے لگے، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میں نے اس مسئلے پر حضرت علی کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تبغضہ فإن له في الخمس اکثر من ذلك، بریدہ ان کی مخالفت نہ کر، وہ اہل بیت ہونے کے ناطے خمس کا حصہ اس سے زیادہ بھی لے سکتے تھے۔ سورت نمبر 8 سورت انفال آیت نمبر 41 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ نے فرمایا جو غنیمت کا مال حاصل ہو ان میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رسول اللہ کی قرابت داروں کے لیے، یتامہ مساکین اور مسافروں کے لیے ہے اگر وہ ضرورت مند ہوں۔ قرآن
کریم کی اس آیت کے متعلق اللہ کے رسول نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا لینا یہ بطور خیانت نہیں ہے، آپ نے بطور خیانت سمجھا، یہ تو بطور حق ہے، وہ بطور خمس وَلِذِي الْقُرْبَى میں داخل ہونے کی بنیاد پر لے سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سمجھائی، ان کو ان کی خطا پر متوجہ فرمایا اور ان کو خطا نظر آئی تو انہوں نے معاملے کو وہیں رفع دفع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے، معاملہ ختم ہوا، حج بیت اللہ مکمل ہوا، خطبہ حجت الوداع مکمل ہوا۔ سب لوگوں نے تو اب مدینہ نہیں جانا تھا، کچھ نے مدینہ، کچھ نے مکہ، کچھ نے شام، کچھ نے دمشق، کچھ نے مصر، کچھ نے اور علاقوں کی طرف رخ کرنا تھا۔ سب نے اپنے اپنے علاقوں کی طرف رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطاب کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا۔ جب اللہ کے رسول 200 کلومیٹر سفر کر چکے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہی بات ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی تائید کی، اس سے ایک نقطہ سمجھ آیا۔ جو یمن جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ کے رسول سے دعا کروائی تھی، وہ دعائیہ کلمات حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں اللہ نے قبولیت کی شرف سے نواز دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو ہر غلطی اور خیانت سے پاک رکھا تھا۔ اس غدیر خم کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شکایت سامنے آئی تھی، اس شکایت کے دفع کرنے کے لیے اور ان سوالات کو دور کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں مزید اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، بلکہ ہاتھ پکڑ کے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ لوگو مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھے محبوب رکھتے ہو تو علی المرتضیٰ کو محبوب رکھو، اس سے پیار کرو۔ میرے مولا جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور چند ساتھیوں کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی اس کو ختم اور حضرت علی کی محبت کے اظہار کے طور پہ فرمایا تھا، نہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کی وصیت تھی۔ یہاں نہ خلافت کا مسئلہ پیش ہوا، نہ خلافت کا معاملہ پیش ہوا، نہ خلافت کی شکایتیں پیش ہوئی، نہ خلافت پر اعتراضات پیش ہوئے، نہ خلافت کی بات کو زیر بحث لایا گیا۔ یہ دھوکہ دیا گیا، مغالطہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا اور اہل سنت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اب بتائیے، سیوطی شیعہ تھے، ابن حجر شیعہ تھے، ذہبی شیعہ تھے اور حاکم نیشاپوری شیعہ تھے اور نسائی شیعہ تھے، سب شیعہ ہی تھے، اس لیے کہ یہ محدثین اگر فیصلہ کر دیں کسی حدیث کے بارے میں تو اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا کوئی مریض دل کا بیمار کینسر زدہ ہی ہو۔ سند صدری کا حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب آپ جب واپس آ رہے ہیں تو جحفہ کے قریب جو شام والوں کی میقات ہے، مکے اور مدینے کے راستے کا درمیانی حصہ ہے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر خم ایک تالاب جہاں تھا، اسی مقام پر آپ لوگ ٹھہریں۔ 30-40 ہزار صحابہ تھے حضور کے ساتھ جو حاجی مدینے سے گئے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ تبوک کے سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ 30 ہزار تھے اور یہ سب حج کا جو سفر تھا اس میں 40-50 ہزار تھے اور یہ آپ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ اور غدیر خم پر آپ نے روکا اور اعلان فرمایا کہ کہہ دو کہ سب لوگ جماعت کے ساتھ میرے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز کا اعلان ہوا۔ ظہر کی نماز کے لیے سارا مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا، ورنہ سفروں میں کبھی اجازت ہوتی تھی کہ اپنے اپنے خیموں میں پڑھ لو، لیکن آپ نے سب کو جمع فرمایا۔ ایک مجمع تھا، ایک ٹھٹ کا ٹھٹ تھا، ایک
زبردست قسم کا اجتماع ہو رہا تھا. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میں نے کل بھی دکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جو روایت حضرت علی کے بارے میں ثابت ہے، اس موضوع پر جو روایت ثابت ہے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ پورا ایک رسالہ میں نے لکھا ہے، 25 صحابہ کے تو نام کے ساتھ اور بہت سے صحابہ سے یہ روایت ہے، اور کبار محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ روایت متواتر ہے. یہ وہ روایت ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام اپنی وفات سے کچھ پیشتر تقریر جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں: اے لوگو، اب میرا آخری وقت قریب ہے، کسی وقت بھی اللہ کا پیام آ سکتا ہے. یہ آخری وصیت ہے، خوب یاد رکھا جائے، کسی وقت بھی اللہ کا پیام آ سکتا ہے. اے لوگو، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں. اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. پھر آپ نے 4 مرتبہ فرمایا: اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میں یاد دلاتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات یاد دلاتا ہوں. ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی مت کرنا. اور یہ کہ قرآن اور میرے اہل بیت، اور اس وقت اہل بیت کا مطلب علی تھے. روایت کے راوی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور پھر کہا کہ کھڑے ہو. ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لوگوں کا سامنا کراتے ہوئے کہا: اے لوگو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمام اہل ایمان کی ولایت مجھے حاصل نہیں؟ ان کی جانوں سے زیادہ میں ان کا ذمہ دار نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. قالت: سن لو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہوں گے. اہل ایمان کے علی ولی ہوں گے. علی ولی المؤمنین من بعدی. فرمایا کہ یہ ان کا مقام ہے، اللہ کی طرف سے طے کیا گیا. اور فرمایا کہ من عادى علیا فقد عادانی، علی سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا. اور یہ فرمایا تھا: اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ، جو ان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے، ان کو اپنا ولی مانے، اے اللہ تو اس کا ولی بن جا. اور جو ان سے دشمنی کرے، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا. یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے، متواتر ہے. اور میں نے اس حدیث کے بارے میں بار بار تذکرہ کیا اور اس کی جو روایتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. لہذا ظاہر ہے کہ ان روایتوں کے نقل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شک و شبہ پیدا کرتا ہے اور روایتوں کے بارے میں تشکیک کی مہم چلاتا ہے تو وہ منحوس، محروم اور اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت سے دور ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو متواتر کہنے والے علماء میں حاکم نیشاپوری ہیں، امام ذہبی نے التلخیص میں، حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں، امام شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر میں اس کا تذکرہ کیا. حافظ ابن حجر نے کہا: وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی. میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ حدیث مسلم میں ہے، ترمذی میں، دارمی میں، بیہقی میں، مسند احمد میں، حاکم نیشاپوری کی مستدرک میں، نسائی کی سنن کبریٰ میں، نسائی کے خصائص و امیر المؤمنین میں، البانی کی کتابوں میں، ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں اور المطالب العالیہ میں، اور اسی طرح ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں اور جامع الاصول میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور پھر السیرہ النبویہ میں، اور تفسیر ابن کثیر میں، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، ابن عساکر نے منتخب التاریخ میں، اور ابن حزم نے الاحکام میں، ابن منظور نے لسان العرب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، اور ابن مخلد قرطبی نے مارویہ فی الحوض میں، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، اور کتنے نام ذکر کیے جائیں. میں نے ان روایتوں کا
ततब्बो किया है और उनके नसूस भी बयान किए हैं। 40 रिवायतों की तादाद यहाँ तो सिर्फ ये 40 पहुँच गई है। फिर उसके बाद इनके मुतून का तज़किरा किया है। चूँकि ये धोखा दिया गया, मुगालता दिया गया, झूठ बोला गया और अहले सुन्नत को ये समझाया गया कि ये शियों की गढ़ी हुई हदीस है। अब बताइए, सयूती शिया थे, इब्न हजर शिया थे, ज़हबी शिया थे और हाकिम नेशापुरी शिया थे और नसई शिया थे, सब शिया ही थे। अगर ये सब शिया थे तो ए अहले सुन्नत तुम भी शिया बन जाओ। अगर ये शिया थे तो तुम भी शिया बन जाओ तो तुम्हारी भी आखिरत बन जाएगी। इसलिए कि ये मुहद्दिसीन अगर फैसला कर दें किसी हदीस के बारे में तो उसके बाद इधर उधर की बातें करने वाला कोई मरीज, दिल का बीमार, कैंसर ज़दा ही हो सकता है। दोस्तों अब आगे की जो पते की बात है वो ये है कि अगर हम ये कहें कि शिया इसे मनाते हैं इसलिए हमें नहीं मनाना चाहिए, या जो ये उनका मनाने का जो तरीका है वो गलत है इसलिए हमें उसको फॉलो करते हुए नहीं मनाना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा जो हमारा अकीदा है और शियाओं का अकीदा है वो अलग है। बिल्कुल हमें हमारे अकीदे के हिसाब से इस दिन को मनाना चाहिए, इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें मजलिस सजानी चाहिए, हमें हज़रत मौला अली का जिक्र करना चाहिए। और कुछ जो उलमा अगर ये मानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो शहादत का दिन वो यही है, तो हमें इस मजलिस के अंदर हज़रत मौला अली और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों के जो बारे में है हमें बयान करने चाहिए, बयान सुनने चाहिए, दोनों के बारे में तकरीर होनी चाहिए ताकि हमें दोनों जो अजीम सहाबी है उनका मर्तबा, उनके जो बुलंदियाँ वो हमें पता चले, उनके मर्तबे हमें पता चले। तो दोस्तों बहरहाल मैं आपके सामने यही कहूँगा कि हम सुन्नियों को हमारे सुन्नी तरीके से इस दिन को ज़रूर मनाना चाहिए। हमें किसी की बराबरी करने की या किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं तो हमें गलत तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे औलियाओं ने, हमारे उलमाओं ने जो सुन्नत तरीके बताए हैं वो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। हम उन तरीकों पर चलते हैं, उन तरीकों पर चलते हुए इस दिन को मना सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारे अहले सुन्नत के तरीके हैं उन तरीकों पर चलते हुए इस दिन को जरूर एक यादगार दिन की तरह मनाएं। अस्सलाम वालेकुम।